बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप मुझे देख और सुन रहे हैं इल्म अदब पर। मैं इल्म अदब से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जीते रहिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराहटें बांटते रहिए। आमीन। हम इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी का लास्ट चैप्टर न्यू बुक का कर रहे हैं और बेटा आखिरी टॉपिक्स पे हैं। पेज नंबर 80, सफ़ा नंबर 80, पाकिस्तान में सियाहत को दरपेश मुश्किलात या आप कह लें मसाइल। हमने लास्ट लेक्चर में तफसील से बात की कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेतहाशा खूबसूरती से नवाजा है। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क। पाकिस्तान में आपको ऐसी ऐसी खूबसूरतियां नज़र आती हैं जो दुनिया में और कहीं नज़र नहीं आती, मगर इसके बावजूद सियाह यहाँ कम आते हैं। उसकी वजह यह है कि सहूलियात का फुकदान है, कमी है, लोग यहाँ आते हुए डरते हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कुछ हुकूमत की तरफ से मुनासिब सहूलियात नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करे, सहूलियात दे, इंसेंटिव दे, ताकि बाहर से सियाह आए। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बात की थी, अर्ज़ किया था कि दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जो टूरिज़्म से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और पाकिस्तान तो उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ मसाइल हैं, अगर हम उन मसाइल पे काबू पा लें तो पाकिस्तान से भी, पूरे पाकिस्तान से लोग देखेंगे, टूरिज़्म में इजाफा होगा, और जो ज़्यादा अहम बात है कि बाकी दुनिया से भी फिर लोग आएंगे पाकिस्तान देखने। लेकिन क्या वजह है कि इतने खूबसूरत पाकिस्तान होने के बावजूद भी हमारी सियाहत को मुश्किलात दरपेश हैं? तो उसी वाले से आज हम देखेंगे पेज नंबर 80 पर आपकी बुक के मुताबिक। पाकिस्तान में हम अगर रीडिंग करें वर्ड टू वर्ड, पाकिस्तान में अगरचा मुतअद्दिद यानी बहुत से तफरीही व सियाहती व तारीखी मकामात हैं, लेकिन सियाहत की सनत को फ़रोग़ नहीं हो रहा। देखिए, तफरीही मकाम का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ आप सिर्फ तफरीही इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती। सियाहती मकामात जहाँ लोग दूर दूर से सैर व सियाहत के लिए, आप यूँ समझें कि आपका लोकल जो पार्क है वो तफरीही मकाम है, क्योंकि आपके लिए पार्क है, तफरी है, ठीक है, आप जाते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ दूर दूर से लोग देखने हैं वो सियाहती मकामात होते हैं। और ऐसी इमारत, ऐसी जगह जिनसे कोई तारीखी चीज़ें वाबस्ता हों, जिस तरह आप शालीमार बाग कह लें, शाही किला कह लें, मस्जिद कह लें, हिंदुओं का कटा समंदर कह लें, सिखों का हसन अब्दाल कह लें, तो वो उनकी तारीखी अहमियत एक और जा बनती है। तो पाकिस्तान में आपको तफरीही मकामात भी मिलते हैं, सियाहती मकामात भी मिलते हैं, तारीखी मकामात भी मिलते हैं, मगर इसके बावजूद हमारी सियाहत उस कदर फ़रोग़ नहीं कर पा रही, और हम सियाहत से इतना नहीं कमा रहे जितना दुनिया के दूसरे मुल्क कमा रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुल्क कमा रहे हैं जो पाकिस्तान जितने खूबसूरत नहीं हैं, लेकिन सियाहत में पाकिस्तान से ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है जी। दुनिया के बहुत से मुल्क सिर्फ सियाहत से कसी ज़र्रे मुबादला बेटा फॉरेन एक्सचेंज। जब एक गैर मुल्की आता है तो सारे 4 पैसे खर्च करके जाता है, लोकल आबादी को भी फ़ायदा होता है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है। हम दूर क्यों जाएं, हमारे अपने जनूबी एशिया में देख लें, हमारे साथ नेपाल है, श्रीलंका है, और जो रशिया से आज़ाद हुई थी अज़रबैजान है। ये बेटा बहुत खूबसूरत इलाके हैं, और लोग सिर्फ हम घूमने, आप दुबई की मिसाल ले लें, वो सिर्फ टूरिज़्म उन्होंने इतना बेहतर कर लिया है कि अगर आइल आज ख़त्म भी हो जाए, ज़मीन के नीचे से, ज़ेर ज़मीन से निकल रहा है, तो टूरिज़्म ही उनका इतना बेहतर हो गया है कि वो मुल्क बहुत बेहतर अंदाज से अपना गुजारा कर सकता है। ठीक है जी। तो ये तो हो गई बाकी दुनिया की मिसाल। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में जो गैर मुल्की सियाह है, जो बाहर से टूरिस्ट आता है और जो डॉलर में खर्च करके जाता है, उसकी शरह इंतहाई कम है, इंतहाई कम, यानी तकरीबन 2 मिलियन सालाना। आप बेटा जानते हैं 10 लाख को मिलियन कहते हैं, सिर्फ 20 लाख साल, एक साल में सिर्फ इतने लोग आते हैं। ठीक है जी। हाँ, अलबत्ता जो लोकल सियाह है, यानी पाकिस्तान के अंदर से ही
جس طرح آپ کو پتہ ہے عام طور پہ میں پنجاب سے ہوں اور آپ میں سے بھی موسٹلی پنجاب سے ہی ہوں گے. جو گرمیاں ہوتی ہیں تو چلیں جی پہاڑوں پہ گھومنے چلتے ہیں, شمالی علاقہ جات ناران کا گان اس سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے بیٹا, جب لوکل سے آ جاتے ہیں تو تب بھی ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے جو مقامی سے ہوگا وہ اتنا خرچ نہیں کرے گا. جو دوسرے ملک سے آئے گا زیادہ خرچ کرے گا. تو مقامی سیاح تو ہے, لیکن اگر آپ نے ٹورزم کو فروغ دینا ہے تو پھر آپ کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے, ایسی اٹریکشنز پیدا کرنی ہوں گی کہ دوسرے ملکوں سے سیاح پاکستان آئیں. اس سے لوکل علاقہ بھی ڈیولپ کرتا ہے, لوکل آبادی کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں سیر و سیاحت ٹورزم مشکلات کا شکار ہے؟ تو وہ چند ایک آپ کی بک میں جو پوائنٹ وائز بیان کی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ وجوہات. نمبر 1, پہلی وجہ ہے سیاحوں کے لیے ذرائع نقل و حمل کا فقدان. نقل و حمل بیٹا ٹرانسپورٹیشن کہہ لیں, یعنی پراپر ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس پہ وہ جا سکیں. اب غیر ملکی تو بیٹا ہوتے بھی نرم نازک ہیں, گاڑیاں ایسی ہیں پرانی ہیں تھکا دینے والی, بندہ ویسے ہی تھک جاتا ہے. تو پراپر ایک ٹرانسپورٹ کا سسٹم جس کو آپ لگژری ٹرانسپورٹ کہتے ہیں, جہاں آپ بغیر تھکے پہنچ سکیں, وہ پاکستان میں ہے لیکن بہت کم. فقدان کہتے ہیں کمی کو. ہمیں ذرائع نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں, جو گاڑیاں ٹرانسپورٹ روڈ استعمال ہوتی ہیں, ان کو بہتر بنانا ہوگا, انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور دیا جانا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ بیٹا, دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. بدقسمتی سے پاکستان دہشت گردی کا بہت زیادہ شکار رہا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے, اب یہ صورتحال کم ہو گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے. اس وقت میں بیٹا بات کروں آپ کا 2022 کا آخری مہینہ دسمبر چل رہا ہے, تو الحمدللہ اب صورتحال بہتر ہے. لیکن چند سال پہلے تک یہ صورتحال تھی, روزانہ آپ خبریں سنیں تو 8-10 دھماکے روزانہ, ہر بڑے شہر میں 1-2 دھماکے, تو 8-10 بم بلاسٹ روزانہ کی روٹین تھی. تو ظاہر ہے جس ملک میں روزانہ بم دھماکے ہو رہے ہوں تو کوئی غیر ملکی تو نہیں آئے گا, ٹورسٹ تو وہاں نہیں آئے گا. لیکن الحمدللہ پاکستان کی آرمی نے بہت حد تک کنٹرول کیا ہے, اب وہ صورتحال بہتر ہے, لیکن بہت بہتر اب بھی نہیں ہے. یعنی اس کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مزید بہتر کرنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ غیر ملکی آئے تو وہ آتے ہوئے ڈر محسوس نہ کرے, وہ پاکستان آتے ہوئے ڈر محسوس نہ کرے. فی الحال تو ایسے ہی ہے کہ جو غیر ملکی صحافی آتے ہیں وہ ڈر محسوس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ٹورزم کو پراپر پروموٹ نہیں کر سکے. آگے چلیے, سیاحت کے لیے درکار انفراسٹرکچر کی کمی. انفراسٹرکچر کہتے ہیں بیٹا بنیادی سہولیات کو. اب بنیادی سہولیات میں آپ نے ایک تو ٹرانسپورٹ دیکھا, پراپر ٹرانسپورٹ, پراپر ہوٹل ہونا, پراپر موٹلز ہونا, کھانے پینے کے پراپر سپاٹس ہونا. ٹھیک ہے جی, ان کی سیکورٹی کے مناسب انتظامات ہونا, ان کو سارے کو انفراسٹرکچر کہتے ہیں, یعنی جس کو اردو میں آپ ڈھانچہ کہتے ہیں. ہمارے ٹورزم کو سٹرکچر نہیں ہے, وہ ڈھانچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس وجہ سے اگر پراپر انفراسٹرکچر بنے, آپ بیٹا آپ دبئی جاتے ہیں, آپ ٹرکی جاتے ہیں, تو انہوں نے بڑا پراپر انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹورسٹ کو. ہمارے ایسا نہیں. مثلا اگر میں آپ کو ٹرکی کی مثال دوں, ٹرکی کی, تو وہاں جو یہ بسیں میٹرو بسیں چل رہی ہیں, تو آپ کو ایک کارڈ بنوانا ہوتا ہے. بس آپ ایک کارڈ بنوا لیتے ہیں اور ہر جگہ وہی کارڈ سکین ہو رہا ہے آپ بس سے, کیونکہ ٹرکش وہ انگلش بہت کم ہے, وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے, ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے. تو میں بیٹا اتفاق ہوا مجھے جانے کا, تو میں بڑا پریشان تھا میں کس طرح کروں گا, لیکن کوئی پرابلم نہیں آیا, کیونکہ آپ بس میں بیٹھتے ہیں, آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں, سلائڈ چل رہی ہوتی ہے, اسٹیشنز لکھے ہوتے ہیں, آپ کارڈ سکین کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جہاں آپ نے اترنا ہوتا ہے اتر جاتے ہیں, کارڈ ری سکین ہو جاتا ہے, آپ کے پیسے چارج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا انفراسٹرکچر پاکستان میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹورزم کی کمی ہے. سیاحتی مقام پر ناکافی رہائشی سہولیات. ٹھیک ہے بیٹا, جو خوبصورت جگہ ہوگی تو بڑی سمپل سی بات ہے, وہاں لوگ بھی زیادہ آئیں گے دیکھنے, اور جو آئیں گے رہیں گے بھی صحیح, لیکن ناکافی سہولیات ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, ابھی پچھلے سال ہی کی بات ہے, وہ جو مری میں ایک وہ سنو کا طوفان آیا تھا, تو بہت سی کیجولیٹیز ہو گئی تھی, بہت سے لوگ جان بحق ہو گئے تھے, بیچارے گاڑیوں میں انتقال کر گئے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی انفراسٹرکچر نہیں تھا, اور مری کے جو ظالم ہوٹل مالکان انہوں نے رینٹ بہت بڑھا دیے تھے. ایک رات کا رینٹ انہوں نے کر دیا تھا 40,000 50,000. یہ ظلم تو دیکھیں نا, ہم مسلمان ہیں,
ایک رات کے کمرے کا کرایہ انہوں نے 40-50 ہزار کر دیا تھا. ہوٹل کم تھے تو لوگوں نے یہ سوچا اب دیکھیں بیٹا ہر بندہ مری جاتا ہے تو جیب میں لاکھوں تو ڈال کے جاتا ہے نا, ایک بجٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا گاڑی میں ہی رات گزار لیتے ہیں. وہ گاڑیوں میں رات گزاری, شیشے بند تھے, آکسیجن کی کمی, اور وہ گاڑیوں میں ہی جان بحق ہو گئے. اگر ہوٹلز زیادہ ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا, یا پراپر انفراسٹرکچر ہوتا, گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا کہ کوئی زیادہ ریٹ نہیں لے گا تو بھی ایسا مسئلہ نہ ہوتا. ہوٹلز کم تھے, انہوں نے ریٹ اپنی مرضی کے لگائے, لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو بہت سی کیجولیٹیز ہو گئی. مطلب رہائش کی کافی سہولیات تھیں. ٹھیک ہے نا بیٹا, جہاں ہوٹل زیادہ ہوں گے تو پھر کمپٹیشن بھی زیادہ ہوگا, ریٹ کم ہوں گے. لیکن جہاں ہوٹل کم ہوں گے ان کو پتہ ہے کہ جو آیا اسے رہنا تو ہے, ہم کرایہ زیادہ لگائیں تھوڑا لگائیں, رہنا تو ہے, تو لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے. اور ہوٹل کے مالکان بلیک میلر ہو جاتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, زیادہ پیسے لیتے ہیں, کیونکہ ٹورسٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی, وہ مجبوری کو کیش کراتے ہیں. لیکن وہی بات, اگر ہوٹل زیادہ تعداد میں ہو تو وہ پھر اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے. سیاحت میں حکومتی سرپرستی کا فقدان, یہ بیٹا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سپروائز کرنا, دیکھنا. اب میں مری کی دوبارہ مثال دوں. مری میں آپ جانتے ہیں بہت بڑا شہر نہیں ہے, وہ ایک حد ہے جہاں گاڑیاں جا سکتی ہیں, اس سے زیادہ گاڑیاں انٹر نہیں ہو سکتی. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, وہ مانیٹر کرے کہ جب ایک تعداد پوری ہو جائے تو مزید لوگوں کو آگے مری نہ جانے دے, شروع میں روک لے, اسلام آباد فیض آباد میں روک لیا جائے, وہاں سے آگے موو بھی نہ کرنے دیا جائے. لیکن گورنمنٹ کوئی پرواہ نہیں کرتی. رزلٹ کیا ہوتا ہے, گاڑیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے, روڈز بلاک ہو جاتی ہیں, اور یعنی لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں. یہ حکومت کا کام ہے نا کہ وہ مری ہے, وہ ناران ہے, وہ کاغان ہے, وہ سیف الملوک ہے, کوئی بھی علاقہ ہے, کہ وہاں اگر 1000 گاڑیوں کی گنجائش ہے, 1000 گاڑیاں جا سکتی ہیں, پارک ہو سکتی ہیں, تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے 1000 سے زیادہ نہ جانے دے. لیکن وہی بات, اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرے, یہاں تو یہ جسے کہتے ہیں نا اللہ توکل چل رہا ہے نظام, تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی روڈز بلاک ہوتی ہیں. اب بیٹا وہ ہیپی نیو ایئر آ رہا ہے, بہت لوگ نکلیں گے, میرا بھی موڈ ہے نکلنے کا, لیکن ہوتا کیا ہے, گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, گاڑیاں رک جاتی ہیں, سٹرک ہو جاتی ہیں, اس میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, کھانے پینے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں, واش روم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. یہ صرف حکومتی نااہلی ہے. اور چھٹا پوائنٹ بھی یہی ہے, متعلقہ حکومتی محکموں کی غفلت اور عدم توجہ. اب متعلقہ حکومتی محکمے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, روڈز کا محکمہ ہو سکتا ہے, ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہو سکتا ہے, وہ دلچسپی نہیں لیتے, ان کی توجہ نہیں ہے. کہنے کو تو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے, پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی ہوئی ہے, لیکن بس وہ سفید ہاتھی کی طرح ہوا نہ ہوا برابر. تو یہ بیٹا وہ مسائل ہیں جو ہم نے تفصیل سے دیکھے, جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹورزم پروموٹ نہیں ہو پا رہا. اگر ہم ان کو حل کر لیں, ان کی طرف توجہ دیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ٹورزم سے بہت زیادہ کما سکتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ تو ہم نے دیکھے مسائل. اب ذرا آگے بڑھیں کہ اصل بات مسئلہ ڈسکس کرنے نہیں ہوتا, اصل بات یہ ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. اور بڑی سمپل سی بات, جب آپ کو مسائل کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر حل بھی نکل آتا ہے. پہلے ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے مسائل کیا ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری کو مسائل کیا ہیں, اب انہی مسائل کے اندر حل موجود ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے, یعنی پاکستان میں ٹورزم کی کیا بہتری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, ذیل میں بیان کردہ کچھ اقدامات اٹھا کر سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر کثیر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. فارن ایکسچینج, یعنی ہم اگر یہ اقدامات کریں تو پھر دنیا بھر سے ٹورسٹ پاکستان آئیں گے, جس کا فائدہ اس علاقے کو بھی ہوگا, عوام کو بھی ہوگا, اور فارن ایکسچینج یعنی زر مبادلہ کی شکل میں حکومت اور پاکستان کو بھی ہوگا. وہ کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل تو بیٹا ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنایا جائے. ظاہر ہے جو باہر سے آتا ہے وہ ایک جگہ دیکھنے نہیں آتا, وہ گھومنے آتا ہے. اگر آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہو, میرے لیے آسانی ہو, میں مری چلا جاؤں, وہاں سے ناران چلا جاؤں, وہاں سے کاغان چلا جاؤں, وہاں سے آگے ایبٹ آباد چلا جاؤں, وہاں سے مانسیرا چلا جاؤں, وہاں سے شمالی لاکرجات کی طرف موو کر جاؤں, تو میرے لیے آسان. لیکن کوئی بہت بہتر کمفرٹیبل ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں, گاڑیاں بہتر نہیں ہیں, روڈ بہتر نہیں ہیں, اگر ہے تو وہ پیسے بہت زیادہ
چارج کرتے ہیں. تو جب آپ نے ٹورزم کو فروغ دینا ہو تو بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہو. پہلی بات. نمبر 2، دہشت گردی کے واقعات پر قابو پا کر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. بیٹا ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ پاکستان میں لوگ ڈرتے ہیں آتے ہوئے. وہ کہتے ہیں یا تو دھماکے بڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت بڑی ہوتی ہے، اغوا بڑے ہوتے ہیں. اگرچہ الحمدللہ بہت کم ہو گیا ہے. پہلے دہشت گردی تھی لیکن کم ہو گیا ہے، مگر جتنا ہو گیا ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر بیٹا آپ کو یاد ہو 15-16 سال پہلے سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی تھی تو ان پر اٹیک ہو گیا تھا، بمباری اپنا فائرنگ کی گئی تھی سری لنکا کرکٹ ٹیم پر. اور اس کے بعد ہے کہ 14-15 سال پاکستان کوئی ٹیم آئی ہی نہیں. 14-15 سال، یعنی سزا تو دیکھیں کتنی بڑی ملی کہ ایک ٹیم پہ فائرنگ ہوئی تو 14-15 سال گزر گئے، کوئی ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوتی تھی. اگر جب سری لنکا ٹیم آئی تھی، اگر ان کو پوری سیکورٹی دی جاتی اور وہ سری لنکن ٹیم پہ حملہ نہ ہوتا تو پاکستان بہت آگے نکل جاتا. لیکن وہی بات جب سری لنکا ٹیم پہ حملہ ہوا تو ایک دنیا میں بات مشہور ہو گئی کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے، پاکستان محفوظ ملک نہیں سفر کرنے کے لیے. تو نہ پھر کوئی ٹیم آئی اور ٹورزم کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. لیکن الحمدللہ اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کے ٹورزم بھی بہتر ہوگا. تھرڈ پوائنٹ چلیں بیٹا، جو سیاحتی مقامات ہوتے ہیں، جو دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں صفائی بھی عالمی معیار کی ہونی چاہیے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہم نے کھانا کھانا ہے، پھل کھا رہے ہیں تو کیلے کے چھلکے پھینک دیے، کوئی سلپ ہو کے مرتا ہے تو مرے. کھانا کھا رہے ہیں شاپر پھینک دیے، مونگ پھلیاں کھا رہے ہیں، چلگوزے بادام کھا رہے ہیں، چھلکے پھینک دیے. بیٹا ایسا نہیں ہوتا. جو اسٹوڈنٹس باہر گئے ہوئے ہیں، میں الحمدللہ بہت سی کنٹریز دیکھے ہوئے میں نے، وہ پورا خیال رکھتے ہیں. یعنی جو ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہاں نیچے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی صفائی کا خیال. پاکستان ایسا نہیں ہے. آپ کسی بھی ساحل سمندر پہ چلے جائیں جو کچرا گند نظر آئے گا، مری چلے جائیں تو آپ کو گندگی کے پہاڑ نظر آتے ہیں. یہ الگ بات ہے، دور سے وہ بھی خوبصورت نظر آتی ہے. جب پہاڑ سے لوگ پھینکتے ہیں کچرا گند ڈبے شاپر تو دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، حالانکہ پڑا کچرا ہی ہوتا ہے. تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہو تاکہ جو ٹورسٹ آئے تو وہ گھبرائے نہ، اسے صفائی نظر آ رہی ہو. جو بیٹا ٹورسٹ ہیں ان کے لیے رہائشی سہولیات ہو ارزاں نرخوں پر. ارزاں کہتے ہیں مناسب ریٹس پر، کم ریٹس پر، ٹھیک ہے، جس کو آپ سبسڈائز ریٹ کہہ لیں. جب ریٹس کم ہوں گے تو ٹورسٹ آئیں گے، ٹھیک ہے جی. یعنی آپ دیکھیں دو ملک ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ نے کہیں موو کرنا ہے، سیر کرنے جانا ہے، دو ملک ہیں، دونوں ہی خوبصورت ہیں، لیکن ایک ملک میں سہولیات ہیں، وہ آپ کو ہوٹلز کھانا سستا ملتا ہے، دوسرے ملک میں ہوٹل مہنگے ہیں، کھانا مہنگا ہے. تو ڈیفینیٹلی بات آپ وہیں جانا پسند کریں گے جہاں آپ کو یہ سہولیات کم داموں میں ملے. تو ضرورت ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل معیار کی ہوٹلز ہوں، رہائش گاہیں ہوں، تاکہ جو دوسرے آئیں تو آئیں. میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دوں. یورپ میں بھی بڑا خوبصورت ملک ہے، بر اعظم ہے، لیکن یورپ کے اکثر لوگ ٹرکی آتے ہیں. یورپ خود بھی خوبصورت ہے لیکن وہ گھومنے پھرنے ترکی آتے ہیں. انگلش میں ٹرکی کہہ لیں گے، اردو میں ترکی کہیں گے. اس کی وجہ ہے کہ ترکی سستا ملک ہے. یعنی جو یورپ کا رہنے والا ہے، جو انگلینڈ فرانس جرمنی کا رہنے والا ہے، وہ کوئی اور ملک گھومے ان کے پیسے زیادہ لگتے ہیں، ٹرکی میں کم لگتے ہیں، تو وہ ٹرکی آتے ہیں. یورپ چھوڑ کے آپ جا کے دیکھیں تو ویسے بھی جو بیٹا ٹرکی کا شہر استنبول ہے یورپ میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے، وہ یورپ میں ہی آتا ہے. تو آپ کو یورپین زیادہ نظر آتے ہیں. تو ہم بھی اگر بہتر سہولیات مناسب ریٹ پر دیں تو ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے. پانچواں دیکھیں بیٹا، پہاڑی علاقوں میں جہاں ممکن ہو جیپ سروس کی بجائے چیئر لفٹ لگائی جائے. آپ نے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ پہ جانا ہے یا نیچے سے اوپر اترنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جیپیں کم ہوتی ہیں، دوسرا بات ہے رسک ہوتا ہے. جیپ اگر سلپ ہو جائے، گر جائے تو ہزاروں فٹ گہری وادی ہے، وہ جان کا خطرہ ہوتا ہے. پاکستان خوبصورت علاقے تو ہیں لیکن بہت جگہ آپ کو لگتا ہے جان آپ کی نا ہتھیلی مٹھی میں ہے، بندہ کلمہ پڑتا چلا جاتا ہے. اگر وہ چیئر لفٹ ہو تو آسانی ہو جائے. لیکن جیپ جائے گی، اترے گی، ایکسپینس بھی زیادہ ہوگا، خرچہ بھی زیادہ ہوگا، رسک بھی زیادہ ہوگا، لوگ ڈریں گے بھی زیادہ. چیئر لفٹ کمپیریٹیولی محفوظ ہوتی ہے. تو پھر جیپ کا خرچہ روز اس کا ہر بندے کا ہے، چیئر لفٹ کا خرچہ ایک دفعہ ہے. گورنمنٹ ایک دفعہ خرچہ کر دے اور اس چیئر لفٹ پہ ٹکٹ لگا دے تو بڑی جلدی پیسے پہ ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے کسی ایک اسپاٹ پہ جانا ہے، جیپ والا مجھ سے مانگ رہے ہیں 2000 روپیہ وہاں جانے کا. میں جانا چاہتا ہوں 2000 دے کر،
لیکن اگر چیئر لفٹ ہو اور اس کی ٹکٹ 1000 ہو تو مجھے تو زیادہ آسانی ہے، میرے پیسے بھی کم لگے اور سیف سفر بھی ہے۔ اب ہر ٹورسٹ اگر چیئر لفٹ کو 1000 دے گا تو پھر دنیا جان سے ٹورسٹ آئیں گے، اس چیئر لفٹ کی قیمت بڑی جلدی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ میکسیمم جہاں جہاں ممکن ہو، بیٹا ہر جگہ ممکن نہیں ہوتا چیئر لفٹ لگانا، لیکن جہاں جہاں ممکن ہو چیئر لفٹ لگائی جائے، اس سے بہت زیادہ ٹورزم کو فروغ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بیٹا ایک ادارہ ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ اس ادارے کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستان میں سیاحت کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے، ٹورسٹ کی حوصلہ افزائی کی جائے، لیکن یہ ادارہ فعال نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اس ادارے کو فعال کیا جائے، افیکٹو کیا جائے، اس کا بجٹ بڑھایا جائے اور اس میں اہل لوگوں کو لگایا جائے تاکہ واقعہ ہی پاکستان میں ٹورزم کا فروغ ہو سکے۔ یہ بیٹا لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ میں مکثر صاحب کو دوبارہ ریوائز کر دوں، پاکستان بیٹا بہت خوبصورت ملک ہے۔ اگر ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، غیر ملکی سیاحوں کو سہولت دیں، تو پاکستان سوئٹزرلینڈ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لوگ یہاں آئیں گے۔ جب بیٹا فارنر آتا ہے گھومنے پھرنے تو پھر وہ 4 پیسے خرچ کر کے جاتا ہے، ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اس ایریے کو بھی فائدہ ہوگا، لوکلز کو بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں جو ٹورزم سے بڑے نوٹ کما رہے ہیں، فارن ایکسچینج کما رہے ہیں۔ پاکستان انتہائی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی نہیں کما رہا ٹورزم سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ٹورزم کے مسائل کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیا اقدامات کر کے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے بیٹا گورنمنٹ بہتر کرے، ہمارے پاس فارن ٹورسٹ بھی آئیں، لیکن بیٹا میں آپ سب کو بھی کہوں گا پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے۔ جب جب آپ کو وقت ملے، جہاں جہاں جا سکے پاکستان ضرور دیکھیں، خوبصورت ملک کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے ساتھ ہی لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کیا ہے، وہ کیا کام کر رہی ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے۔ یہ لیکچر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔